हालेलुया, हालेलुया, आपकी हालेलुया। जिंदगियों को चेंज करने के लिए है आज का कलाम। हर कोई अपने लिए खुदावंद से कलाम को मांग ले। ये वक्त है क्योंकि खुदावंद देना चाहता है, खुदावंद देने के लिए तैयार है। खुदावंद तेरे यीशु तेरा शुक्र, Praise you, प्रेज द गॉड। खुदावंद तेरे खुदा तेरा शुक्र। थैंक यू लॉर्ड। रुके इसी भाव में खुदा के आदम को इनवाइट करता पिछो हूं रिफ्लेक्शन आ। कि जो भी कलाम खुदा ने इनके दिल में रखा है वो आज हमसे शेयर करें। थैंक यू। Praise you, God. आप सब बैठे तशरीफ रखें। हालेलुया, हालेलुया। मुकाशफा की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं। इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू निकलियों के काम से नफरत रखता है, जिससे मैं भी नफरत रखता हूं। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फरदौस में है फल खाने को दूंगा। आपको याद होगा पिछले संडे हमने मुकाशफा की किताब को स्टडी करना शुरू किया। उसका पहला चैप्टर था जिसको हमने देखा, और आज उसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। इसको थोड़ा सा आगे कर दो, तार रिलीज हो गए। कितने थे जो पिछले संडे को आए हुए थे? कौन कौन आया हुआ था? गुड। फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। हमने पिछले संडे को ये पूरा चैप्टर देखते हुए इन बातों पर गौर किया कि ये यूहन्ना खुदावंद यीशु का शागिर्द था जिस पर खुदावंद जाहिर हुआ, और उस वक्त यूहन्ना पतमस के जजीरे में कैद था। मुश्किल हालात थे, लेकिन इस मुश्किल में भी खुदावंद के दिन वो रूह में आ गया और उसने एक आवाज सुनी, और जब उसने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा तो उसे खुदावंद यीशु की झलक नजर आई, और उसने उससे कलाम किया। पहले बाब की 11 आयत में उसने कहा, जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और स्मरना और परगमन और थ्योआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लुदीकिया में। और फिर उसने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा तो उसे खुदावंद यीशु नजर आया, जो सोने के 7 चिरागदानों में फिर रहा था, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और काहिन का वो ड्रेस पहने हुए था। और फिर जब उसने ये देखा तो वो उसके कदमों में गिर पड़ा मुर्दा सा होकर। खुदावंद ने उस पर दाहिना हाथ रखा और कहा, खौफ ना कर। 17 आयत में, मैं ही अव्वल मैं ही आखिर हूं, जिंदा हूं, मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। खुदावंद यीशु
यूहन्ना को नजर आया, और जब उसे नजर आया तो ये बात काबिल गौर है कि उसे 7 चिरागदान नजर आए, लैंप स्टैंड्स नजर आए, और उनके बीच में वो फिर रहा था और काहिन का ड्रेस पहने हुए है और दाहिने हाथ में सितारे हैं। उसने ये कहा कि पांव तक का जामा पहने हुए है, सोने का सीना बांधे हुए था, उसका सर के बाल जो हैं वो सफेद हैं, उसकी आंखें आग के शोला की मानद हैं, और उसके पांव उस खालस पीतल के से हैं जो भट्टी में तपाया गया, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी आवाज थी। अब ये कुछ जो नजर आया यूहन्ना को, आगे लिखा हुआ है उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन इसलिए पढ़ा है कि ये पूरी जो पिक्चर यूहन्ना को नजर आई, आगे 7 कलीसियाओं को जब उसने इंट्रोड्यूस करवाया, तारफ करवाया कि कौन है जो तुम्हें खत लिख रहा है, तो इन क्वालिटीज में से जो उनकी जरूरत के मुताबिक बात थे, खुदा ने उस हैसियत में उनसे कलाम किया। इसका मतलब यह है सिंपली कि खुदा सब कुछ अपने पास रखता है जिसकी हमें जरूरत है। कोई भी ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे खुदा की पहुंच से बाहर हो। वो चाहे हमारी जरूरत कैसी भी क्यों ना हो, हम उसके पास आए, वो हमारी जरूरत के लिए कुव्वत रखता है और वो इस हैसियत में हम पर अपने आप को जाहिर करेगा। मसलन अगर किसी की कोई जरूरत पूरी होना है तो खुदावन यहोवा यरी की हैसियत में अपने आप को जाहिर करता है। और जब उसने इब्राहिम पर, आपको याद होगा, अपने आप को जाहिर किया और उसको बर्रा मुहैया किया, तो इब्राहिम ने उसका नाम यहोवा यरी रखा। खुदा जिस हैसियत में भी अपने आप को जाहिर करे, जो हमारी उस वक्त की जरूरत होगी, लेकिन यहां पर पूरी पिक्चर खुदा ने उसको दिखाई, और फिर उन 7 कलीसियाओं को जिस जिस चीज की उनको जरूरत है, खुदा उस हैसियत में उनसे कलाम कर रहा था। वो उनके लिए एनकरेजमेंट की बात थी। मसलन इसके बाद हम आगे चलकर देखेंगे कि स्मरना की कलीसिया को जब उसने खत लिखा तो उसने कहा 8वीं आयत में, जो अव्वल और आखिर और जो मर गया था और जिंदा हुआ, वो ये फरमाता है। कौन फरमा रहा है? जिसने मौत पर फतह पाई है। और उन्हें खुदा ने मैसेज ये दिया कि तुझे दुख सहने होंगे, अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, तुम 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, लेकिन खुदा ने ये मैसेज दे रहा था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी इन हालात में से गुजर चुका हूं और मैंने मौत पर और कब्र पर फतह पाई है। वो खुदा है जो हमसे कलाम कर रहा है, जिसने मौत पर फतह पाई है। अब दूसरा बाब और पहली आयत जो हमने पढ़ी है इफिसस की कलीसिया को, उसने कहा जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। खुदा ने अपने आप को किस हैसियत में उन पर जाहिर किया कि मैं वो खुदा हूं जो तुम्हारे दरमियान फिर रहा हूं। क्योंकि कई दफा जब हम मुसीबतों में से गुजर रहे होते हैं, हम फील करते हैं कि शायद खुदा ने हमको छोड़ दिया है, और शायद आप उसकी हजूरी को उस तरह फील नहीं कर पाते जैसे आप करना चाहते हैं। लेकिन खुदा इस कलीसिया को ये मैसेज देना चाहता है कि मैं वो खुदा हूं जो कलीसियाओं के दरमियान फिरता हूं। आपका ईमान है हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है? 7 चिरागदान जो नजर आए वो 7 कलीसियाएं हैं। और अगर खुदा यीशु उसको नजर आया
جو ان 7 چراغ دانوں کے بیچ میں پھر رہا ہے، تو ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ کلیسیا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں عین تمہارے بیچ میں ہوں اور تمہارے درمیان ہوں۔ اس نے وعدہ نہیں کیا جہاں میرے نام سے 2 یا 3 جمع ہوگے میں تمہارے بیچ میں ہوں۔ ہمارا خدا نہ ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ ہم سے دستبردار ہوتا ہے، چاہے اب موت کے سایہ کی وادی میں سے بھی گزر رہے ہوں، تسلی رکھیں آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ کون سا خدا کلام کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں وہ یہ فرماتا ہے جو سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے، وہ یہ فرما رہا ہے۔ اگر ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے تو پھر وہ ہماری حالت سے بھی واقف ہوگا، وہ جانتا ہے آپ کن حالات میں سے گزر رہے ہیں۔ ایوب نے ایک دفعہ ایک بات کی، اسے کہا خداوند کیا تیری آنکھیں انسان کی سی ہیں کہ تو اس طرح دیکھ سکے؟ کیا تو گوشت رکھتا ہے، جسم رکھتا ہے کہ جیسے دکھ میں سے ایوب جیسے وہ گزر رہا تھا کہ وہ اس کو فیل کر سکے؟ کئی دفعہ ہم یہ فیل کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ خدا تو اوپر آسمانوں میں بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا کہ میں کن حالات میں سے گزر رہا ہوں۔ لیکن خدا یہ کلام کر رہا ہے کہ میں وہ جو سونے کے چراغ دانوں کے بیچ میں پھرتا ہوں، یعنی میں کلیسیاؤں کے بیچ میں رہتا ہوں، اور ہمارے لیے یہ بات تسلی کی بات ہے کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان میں ہے۔ اس نے کہا تم روح القدس کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ ہمارا خدا ہمارے درمیان ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو اپنے دائنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے 7 چراغ دانوں میں پھرتا ہے۔ یہ 7 ستارے کیا ہیں جو اس کے دائنے ہاتھ میں ہیں؟ پہلے چیپٹر میں 20ویں باب میں ہم نے پڑھا 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا، یہ 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اگر وہ کلیسیا کے بیچ میں پھر رہا ہے جو چراغدان ہیں، تو ستارے جو ان کلیسیاؤں کے میسنجر ہیں، پاسٹر ہیں، ان کو خدا نے اپنے دائنے ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے۔ ایسے اگر آسمان کا خدا یہ کہے کہ میں نے تجھے اپنے دائنے ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے، تو یہ تسلی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں تو اپنے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ چراغ دانوں کے بیچ میں پھرتا ہے اور ان ستاروں کو اس نے اپنے دائنے ہاتھ پر اٹھایا ہوا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنے خدا کا شکر ادا کریں؟ وہ ہمیں چھوڑتا نہیں ہے، وہ ہم سے دستبردار نہیں ہوتا۔ آگے وہ دوسری آیت میں چونکہ وہ ہمارے عین درمیان میں رہتا ہے، کہتا میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں۔ خدا جانتا ہے۔ میرے خیال میں جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہمارا خدا اس سے بھی زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ کئی دفعہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہمارے اندر کیا کیا بری سوچیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ شاید اسی لیے داؤد نے کہا اے خداوند مجھے جانچ اور مجھے آزما اور دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ لیکن ہمارا خدا ہم سے زیادہ بہتر طور پر ہمیں پہچانتا ہے۔ یہ میرے لیے تسلی کی بات ہے کہ میں جن حالات میں سے بھی گزروں، اچھے حالات میں ہوں میرا خدا جانتا ہے، اگر برے حالات میں سے گزر رہا ہوں میرا خدا جانتا ہے۔ دوسری آیت میں اس نے کہا میں تیرے کام، تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں۔ کئی دفعہ ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں، شاید کوئی ساز بجاتا ہے، باقی کام چھوڑ کر یہاں پر آتا ہے۔ جیسے بھائی جوید ہیں، وہ صبح 9 بجے یہاں پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آ کر سارا وہ کام کریں۔ وہ سوچیں گے کسی کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ شاید کسی آدمی کو نہ پتا ہو
لیکن ہمارا خدا جانتا ہے. یہاں پر کیا اس نے کہا؟ میں تیرے کام، تیری مشقت اور تیرا صبر جانتا ہوں. خدا جانتا ہے آپ کن بیماریوں میں سے گزر رہے ہیں. خدا جانتا ہے آپ کن آزمائشوں میں سے اور کن امتحانوں میں سے گزر رہے ہیں. یاد رکھیں، خدا دیکھ رہا ہے اور ہمارا خدا جانتا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارے بیچ میں پھرتا ہوں اور میں تیرا صبر، تیری مشقت اور تیرے کام جانتا ہوں. یہ کلیسیا تھی، افسس شہر کے اندر یہ اسٹیبلش ہوئی. پولس نے اس کلیسیا کو سٹارٹ کیا اور 3 سال تک پولس اس کلیسیا میں رہ کر خدمت کرتا رہا. جب پہلے بار اس نے کلیسیا سٹارٹ کی تو 1.5 برس رہ کر ان کے درمیان خدمت کرتا رہا. اس کے بعد وہ پھر ان کے درمیان گیا. یہی وہ کلیسیا تھی جس کو افسیوں کے نام جو خط، ایک اور خط آپ کو ملتا ہے، وہ اس کلیسیا کو لکھا گیا. یہ کلیسیا سٹرانگ ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ جس دور میں سے کلیسیا گزر رہی تھی وہ مصیبتوں اور آزمائشوں کا دور تھا، اور خدا انہیں انکریج کر رہا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے بیچ میں پھرتا ہوں. کیونکہ وہ جو 7 چراغدانوں کے بیچ میں پھرتا ہے اور ستاروں کو اس نے دائنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وہ یہ فرماتا ہے میں تیری مشقت، تیرے کام اور تیرے صبر کو جانتا ہوں. خدا جانتا ہے. اور اس کے بعد خدا نے فرمایا اور جو اپنے اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، ان کو آزما کر جھوٹا پایا. یہ کلام کس کو کیا جا رہا ہے؟ کلیسیا کو. آپ کون ہیں؟ کلیسیا ہیں. میرے خیال میں یہ پڑھ کر ایسے آگے نہ نکل جائیں کہ یہ تو اس دور کی افسس شہر میں جو کلیسیا تھی اس کو خدا نے کلام کیا. یہ بات یاد رکھنی ہے، یہ کلام صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہ کلام ہمارے لیے بھی ہے. اگر ان کو خدا جانتا ہے، ان کے دکھوں کو جانتا ہے، تو خدا ہماری ساری کنڈیشن کو بھی جانتا ہے. یہ کلیسیا جو رسول تھے اپنے آپ کو کہتے، اس کلیسیا نے ان کو ایسے ہی ایکسپٹ نہیں کر لیا. اس نے کہا جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. ویسے ہمیں آزمانا چاہیے یا ایسے ہارے کوئی قبول کر لینا چاہیے؟ نو. یہ کلیسیا ہارے کو ایکسپٹ نہیں کرتی تھی، بلکہ رسول جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کو انہوں نے ٹیسٹ کیا. ویسے بائبل کے اندر تو لکھا ہوا ہے اگر کلیسیا کے اندر عبادت ہو رہی ہو، کسی پر خدا کا کلام نازل ہو، وہ بولے غیر زبانوں میں اور دوسرا کوئی ترجمہ کر رہا ہے، باقی ان کے کلام کو پرکھیں. ہم ایسے بچے نہ رہیں کہ جدھر ہمیں کوئی لگائے ہم ادھر ہی لگنے کے لیے ریڈی ہو جائیں. نو، ہم نے مضبوط ہونا ہے، ہم نے میچور ہونا ہے. ہر ایک تعلیم کو خدا کے کلام کے ساتھ ٹیلی کر کے دیکھنا ہے. اگر نہیں ٹیلی ہوتی تو ہمیں ان کو ایکسپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر کچھ لوگ تھے جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہے تھے اور تھے نہیں. اس کلیسیا کے لوگوں نے ان کو ٹیسٹ کیا اور جھوٹا پایا. یہ کلیسیا بدوں کو دیکھ نہیں سکتی تھی. اس کا مطلب ہے یہ ہولینس، پاکیزگی کے معیار کو برقرار رکھتی تھی. یہ کلیسیا مضبوط کلیسیا ہے. یہ ہر تعلیم کو آسانی کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کر لیتی، بدی کو یہ برداشت نہیں کرتی، بدوں کو دیکھ نہیں سکتی. ہمارا کیا حال ہے کہ ہم گناہ کو ٹالریٹ کرتے ہیں، اس کو برداشت کر لیتے ہیں کہ خیر ہے کلیسیا میں سب چلتا ہے. یا کلیسیا کو دنیا سے علیحدہ ہونا چاہیے اور کلیسیا کو پاک ہونے کی ضرورت ہے. کلیسیا پاک ہونی چاہیے. خدا کا حکم ہے پاک ہو
جیسا تمہارا بلانے والا خدا پاک ہے. ہم نے پاک بننا ہے. ہم نے بدی کو کلیسیا کے اندر ٹالریٹ نہیں کرنا. گناہ کو گناہ کہنا چاہیے. کئی دفعہ پاسٹر اگر گناہ کو گناہ کہے تو کلیسیا ناراض ہو جاتی ہے. اگر خدا کا کلام ہے تو پھر ہمیں جو چیز وہ ہے اسے وہی کہنا پڑے گا. اگر نہ کہیں تو خدا حساب لے گا. ہمیں صحیح تعلیم دینی چاہیے. پولس نے ویسے تیموتھیوس کو کہا, اس نے کہا وہ وقت آئے گا جب لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہیں کریں گے. لیکن نہیں بھی برداشت کریں گے تو ہمیں خدا کے کلام کی باتوں کو سکھانا ہے اور ہولینس کا سٹینڈرڈ اور تعلیم برقرار رکھنی ہے. کلیسیا کو علیحدہ نظر آنا چاہیے. پھر تھوڑا سا آگے بڑھے, اگلی آئے کہتا اور تو صبر کرتا ہے. صبر کر رہے ہو. آج کل اینڈ ٹائم کی کلیسیا میں جو مسیح کی آمد نزدیک آتی جا رہی ہے, صبر والا جو لیول ہے لگتا ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. ہمیں برداشت کرنا سیکھنا ہوگا, گناہ کو نہیں, مصیبتوں کو. اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق بات نہیں جا رہی, اس کو برداشت کرنا, صبر کرنا سیکھنا ہوگا. صبر ویسے روح کا پھل ہے, پیشنس. صبر کرتا ہے, میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکا نہیں ہے. ابلیس ہمیں تھکانا چاہتا ہے. دانیل کی کتاب میں لکھا ہے اینڈ ٹائم میں جو مخالف مسیح آنے والا ہے, لکھا وہ مقررہ اوقات اور شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا اور حق تعالیٰ کے مقدسوں کو تنگ کرے گا. انگریزی میں لکھا ہے he will wear out the saints of God. ویئر آؤٹ کا مطلب ہے تھکا دینا. جیسے گاڑیوں نہیں چلتی چلتی وہ گھس جاتی ہیں, ویئر اینڈ ٹیئر ہم کہتے ہیں. He will try to wear out the saints of God. خدا کے مقدسوں کو تنگ کرے گا, ان کو تھکانے کی کوشش کرے گا. لیکن ہم نے تھکنا نہیں ہے. اور نہ تھکنے کا پتہ ہی راز کیا ہے. یسایہ کی کتاب میں یہ حوالہ میرے خیال میں پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کو یاد ہے لیکن پھر بھی. یسایہ کی کتاب لکھا ہے جوان بھی چلیں گے اور تھک جائیں گے, اور سورما تو بالکل کئی دفعہ گری پڑیں گے, لیکن خدا کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. یسایہ کی کتاب اس کا 40واں باب اور آیت نمبر 28 لکھا ہوا, کیا تو نہیں جانتا, کیا تو نے نہیں سنا کہ خداوند خدائے ابدی و تمام زمین کا خالق تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا. خدا تھکتا ہے؟ نو, وہ ٹائرڈ نہیں ہوتا. ہم کئی دفعہ اکتا جاتے ہیں برداشت کرتے کرتے, لیکن خدا تھکتا نہیں ہے. لکھا اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے, وہ تھکے ہوئے کو زور بخشتا ہے. اگر ہم تھک جائیں تو ہمارا خدا ہمیں زور دیتا ہے, وہ زور بخشتا ہے. لکھا ناتواں کی توانائی کو زیادہ کرتا ہے. نوجوان بھی تھک جائیں گے, ماندہ ہوں گے, سورما بالکل گر پڑیں گے, لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے, وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے, وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. خدا اس کلیسیا کو کہہ رہا ہے تو صبر کرتے کرتے تھکا نہیں ہے میرے نام کی خاطر دکھ اٹھاتے اٹھاتے. نہ تھکنے کا فارمولا کیا ہے؟ جو خدا کا انتظار کرتے ہیں وہ اثر نو زور حاصل کریں گے, وہ چلیں گے اور نہ تھکیں گے, وہ دوڑیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے. خدا کا انتظار کرنا ہے. خدا کے حضور میں بیٹھ کر جتنا ٹائم آپ دعا میں سپینڈ کریں گے اس کا ویٹ کریں گے. خدا فرما میں تیرا بندہ, تیرا بیٹا, تیری بیٹی تیری آواز سن رہا ہوں, خدا مجھ سے کلام کر. خدا کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے, وہ دوڑیں گے اور نہیں تھکیں گے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ابلیس کبھی تھکانے نہ پائے؟ خدا کا انتظار کرنا سیکھ لیں. یہ کلیسیا سٹرانگ ہے اس لیے
کہ اس نے خدا کا انتظار کرنا سیکھ لیا ہے، خدا کی تعریف کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تو میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ پتہ ابلیس تھکاتا کیسے ہے؟ اسی طرح جیسے ایوب کے ساتھ اس نے کیا، ایک پرابلم ابھی ختم نہیں ہوگی دوسری آ جائے، وہ ابھی ختم نہ ہو تیسری آ جائے، وہ ابھی ختم نہ ہو اگلی پرابلم آ جائے۔ ایوب کے ساتھ ایسے ہی نہیں ہوا۔ ایک نوکر آیا، اس نے کہا تیری بھیڑیں وہاں پر چر رہی تھیں، آسمان سے آگ نازل ہوئی، ساری بھیڑیں بھسم ہو گئیں، میں ہی بچاؤں۔ جانور ادھر چر رہے تھے، وہاں سے قصدی نکلے، ان سب کو لوٹ کر رہ گئے، صرف میں ہی بچا ہوں، باقی سب نوکروں کو بھی انہوں نے مار۔ لکھا ہے وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اگلا بندہ آ گیا، وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے کہا تیرے سارے بیٹے بیٹیاں اس گھر میں بیٹھے ضیافت کر رہے تھے، آندھی اٹھی، گھر کو ٹکر لگی، گھر نیچے گر پڑا، سارے کے سارے تیرے بیٹے بیٹیاں مر گئے۔ میں سوچ رہا تھا اگر ایک بری خبر آپ نے سنی ہے اور آپ ابھی سنبھلنے بھی نہیں پائے کہ اگلی خبر آ جائے، اس کے بعد ابھی آپ سنبھلنے بھی نہ پائیں کہ ایک اگلی بری خبر آ جائے، آدمی تھک نہیں جاتا؟ ویسے یہ ابلیس کا فارمولا ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کا انتظار کرنا سیکھ جائیں تو پھر لکھا ہے خدا کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے، وہ دوڑیں گے اور نہیں تھکیں گے۔ خداوند کا کلام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے چلتے جانا ہے، ہم نے کبھی تھکنا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، وہ تھکے ہوں کو زور بخشتا ہے۔ اسرائیل کا خدا نہ تھکتا ہے نہ ماندہ ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیں اٹھانے والا خدا ہے۔ ہم اس خدا کا کیوں نہ شکر ادا کریں، کیونکہ وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ خدا ان کا شکر ہو۔ چوتھی آیت ہے، کہتا مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے۔ ویسے دیکھیں، پہلے نمبر پر کلیسیا کو خدا نے کلام کیا کہ جو بھی تیری ضرورت ہے وہ میں پوری کر سکتا ہوں۔ تو دکھوں میں سے گزر رہے ہو، میں تمہارے بیچ میں پھرتا ہوں، میں تمہاری پریشانیوں کو جانتا ہوں۔ پھر اسے کہا تو بدوں کو برداشت نہیں کرتا، تو نے جھوٹے رسولوں کو آزما کر ان کو جھوٹا پایا، تو میرے لیے کام کر رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ پہلے ویسے خدا نے ان کی صفتیں اور ان کے پازیٹو پوائنٹ ان کو بتائے، بعد میں کہا مجھے تو اس سے یہ شکایت ہے۔ باپ یا ماں یا کوئی اور ایڈمنسٹریشن میں آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کی کریکشن کرنی ہو، ان کے ویک پوائنٹ ان کو بتانے ہوں، تو یہ ویسے اچھا فارمول ہے کہ پہلے جو صحیح باتیں وہ کر رہے ہیں ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ ویسے کوئی صحیح چل رہا ہو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو، کہ نہیں؟ جو صحیح یہ کام کر رہی تھی کلیسیا، یسوع نے سب سے پہلے ان کی تعریف کی، کہا میں تیری مشقت کو جانتا ہوں، میں تیرے صبر کو جانتا ہوں، تو بدوں کو برداشت نہیں کر رہا، تو میرے لیے کام کرتے کرتے تھکا نہیں ہے، یہ تیرے پلس پوائنٹ ہیں۔ لیکن مجھے تو اس کو سوچ سے ایک شکایت بھی ہے۔ ویسے جو شوہر ہیں، اگر وہ بیوی کے ہمیشہ نقص ہی نکالتے رہیں اور کبھی اپریشیٹ نہ کریں کہ جو کام تو کرتی ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، ویسے تعریف بھی کرنی چاہیے۔ خداوند یسوع نے ہمیں طریقہ بتایا۔ ایک پاسٹر ہے، وہ کلیسیا کو ہمیشہ ڈانٹتا ہی رہے، اور جب وہ صحیح کام کر رہے ہیں ان کی تعریف کبھی بھی نہ کرے تو کام چل سکتا ہے۔ ویسے خداوند نے جو فارمولا بتایا یہاں پر، جو مجھے سمجھ آئی ہے، پہلے خدا نے تعریف کی ہے جن جن باتوں میں وہ صحیح جا رہے تھے، پھر کہا مجھے تجھ سے ایک شکایت بھی ہے۔ میں سوچا تھا ہمارے لیے تو یہ اچھا لیسن ہے کہ تعریف بھی کرنی ہے اور کرٹیسائز بھی کرنا ہے، تربیت بھی کرنی ہے
جو ویک پوائنٹ ہیں وہ بتانے تو ضروری ہیں، لیکن ان کو بھی بتانا ہے، لیکن ان کے بتانے سے پہلے ان کے جو پازیٹو پوائنٹس ہیں وہ بتا دیں، بعد میں نیگیٹو پر آ جائیں۔ خدا نے کہا مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے۔ یہ کلیسیا ہے جس سے خدا کو شکایت ہے۔ آج میرے خیال میں یہاں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ یسوع کی کلیسیا ہیں۔ خداوند نے جیسے افسس کی کلیسیا سے کلام کیا وہ ہمارے ساتھ بھی کلام کرتا ہے۔ اس نے کہا جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا آج فرما رہا ہے، خدا کلام کر رہا ہے۔ آج ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میری زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں جس سے تو ناراض ہو، جو تجھے پسند نہ آئے، جس کے بارے میں تو کہے کہ یہ ایک بات ہے جس کے بارے میں مجھے تجھ سے شکایت ہے۔ کوئی ہے بات ایسی؟ اس کلیسیا کو اس نے کہا مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے۔ ویسے اچھا نہ ہو اگر خدا ہم سے کلام کرے اور جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، خطائیں ہیں، ان کو ہم پر ظاہر کر دے۔ میرے خیال میں تو یہ اچھی بات ہے تاکہ ہم ان کو چھوڑ سکیں۔ اس کلیسیا کو اس نے کہا مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے۔ شکایت بھی سننی چاہیے۔ سنیے کیا کہتا ہے خداوند نے کہا مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ یہ ہے شکایت۔ خداوند نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے شریعت میں بہت سارے احکامات تھے اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع نے ایک نیا حکم ہمیں دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے، سب سے پہلا اور بڑا حکم ایک ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دیو، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ خدا کو حکم کیا ہے؟ محبت رکھنا۔ کس سے محبت رکھنا؟ خداوند سے۔ اور پہلے نمبر پر خدا سے ہم نے محبت رکھنی ہے، اور اس کے بعد اس کے لوگوں سے، کلیسیا سے۔ اس نے کہا اگر آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ اوکے، محبت کے بارے میں اگر آپ غور کرنا چاہیں تو یوحنا کے خط میں اسی یوحنا نے بیان کیا خدا محبت ہے۔ خدا محبت ہے کا مطلب ہے گاڈ از لو۔ وہ صرف محبت رکھتا نہیں ہے، یہ اس کی نیچر کا حصہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ جیسے نا خدا پاک ہے، ہولینس خدا کی نیچر ہے، ہی از ہولی۔ خدا محبت ہے، اور پھر محبت کا اظہار جو اس نے کیا اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اس نے ہم سے اتنا پیار کیا کہ ہمیں بچانے کے لیے خود انسانی جسم میں ہو کر اس دنیا میں آیا اور اس نے ہمارا کفارہ دیا۔ محبت ثابت ہوتی ہے۔ خدا محبت ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کسی راست باز کے لیے شاید کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جرت کرے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مر گئے۔ ویسے خدا نے ہم سے محبت کی ہے، خدا محبت ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنے خدا سے اسی طرح محبت رکھیں جیسے وہ ہم سے رکھتا ہے۔ ویسے جب یہ افسس کی کلیسیا چلنا شروع ہوئی تو یہ محبت میں بڑی سرگرم تھی۔ خدا کہہ رہا ہے مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے وہ پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ میں نے ویسے دیکھا ہے
جب لوگ توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، نیا نیا چلنا شروع کرتے ہیں، سرگرم ہوتے ہیں، جوش ہوتا ہے، کوئی ناغہ نہیں. پھر جب تھوڑی سی عمر بڑھ جاتی ہے، 5-7 سال ہو جاتے ہیں چلتے ہوئے، پھر وہ والی سرگرمی نہیں رہتی جو پہلے ہوا کرتی تھی. ویسے کیا خیال ہے، خدا کے ساتھ ہماری محبت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہونی چاہیے یا اتنی ہی رہنی چاہیے یا بڑھنی چاہیے؟ میرے خیال میں بڑھنی چاہیے. جو ٹائم گزرتا جا رہا ہے، جو آپ خدا کو بہتر جانیں اور خدا آپ کے ساتھ چل رہا ہو، آپ پر برکتیں نازل کر رہا ہو، آپ پر مہربانیاں کر رہا ہو، ہمارے اور خدا کی محبت میں اضافہ ہونا چاہیے. خداوند وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری سرگرمی میں کمی نہ آئے. ویسے آپ کا کیا حال ہے؟ جب آپ نے شروع کیا سرگرم تھے، آج کیا حال ہے؟ آج شاید آپ کے باپ کو 2-4 دفعہ جگانا پڑتا، پھر اٹھتے ہیں سنڈے کو، کہتے ہیں آج چھٹی ہے، آج نہیں چرچ جانا. جب شروع ہوا تو اس وقت کو ناغہ نہیں کرتے تھے، اس وقت پریئر میٹنگ میں بھی آیا کرتے تھے، بائبل بھی پڑھا کرتے تھے، دعا بھی ریگولرلی ہوتی تھی. ویسے محبت ظاہر کیسے ہوگی؟ محبت اپنے کاموں سے ظاہر ہوگی. بائبل میں لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل میں خدا نے کہا، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو خدا سے باتیں کرنا پسند کریں گے. خدا سے باتیں کرنا کیا ہے؟ دعا. خدا کی باتیں سننا پسند کریں گے، یہ خدا کا کلام ہے. سو اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں تو ہم دعا میں ٹائم سپینڈ کریں گے. اگر ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اس کی باتوں پر غور کریں گے، کلام پڑھیں گے، سنیں گے، اس پر غور و خوض کریں گے، اس کو اسٹڈی کریں گے. اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں اس کی حضوری میں آ کر ٹائم سپینڈ کریں گے. اسی لیے تو داؤد نے کہا، میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خدا کے گھر کو چلے. خداوند میں ویسے محبت رکھنا چاہتا ہوں جیسے تو نے ہم سے محبت کی. کیسے یہ پاسبل ہوگا؟ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے، خدا کہ روح کو حاصل کرنے کے بعد جو اس نے وعدے ہمارے ساتھ کیے ہیں ان کو حاصل کرنے کے بعد ہم ذات الہی میں شریک ہو جائیں. کیسے؟ جب خدا ہمیں اپنا پاک روح دیتا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر، ڈیوائن نیچر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو خدا ہمیں عطا کرتا ہے. بائی نیچر جب ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے، ہماری فطرت گناہ کے سبب سے بگڑ چکی ہے. ہم اس کنڈیشن میں نہیں ہیں کہ ہم محبت رکھ سکیں. یہی وجہ ہے دنیا میں آپ کو نفرت اور قتل و غارت اور بے حسی اور نافرمانی اور یہ ساری چیزیں اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ آدمی کی نیچر جو ہے وہ بگڑی ہوئی ہے. اب اس نیچر کا علاج کیا کیا جائے؟ آپ کو پتا ہے اس کا علاج کیا ہے؟ خدا پرانا دل نکال لیتا ہے، پتھر کا دل اور گوشت 3 دل ہم کو عنایت کرتا ہے. خدا اپنی نیچر ہمیں عطا کر دیتا ہے اپنے روح کے وسیلہ سے. اور جب ہماری نیچر بدل جاتی ہے تو اسی تجربے کو تو نئی پیدائش کہا جاتا ہے. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جب آپ کی نیچر بدل جائے گی، جب آپ کی فطرت چینج ہو جائے گی تو پھر خدا اپنی نیچر جب ہمارے اندر ڈال دیتا ہے تو پھر ہم بھی ویسے محبت کر سکیں گے جیسے خدا محبت کرتا ہے. سمجھ آئیے کیسے محبت رکھیں گے؟ خداوند میں اس طرح تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں جیسے تو چلتا تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خداوند ہم سے ویسے ہی محبت رکھے، میں اس کے ساتھ ویسے ہی چلتا رہوں،
جیسے سٹارٹ میں چلتا تھا، تو ہمیں اس کی نیچر کو اڈاپٹ کرنا ہوگا۔ میں یہ فیل کرتا ہوں، آئیے کھڑے ہوں، دعا کریں اور خدا سے کہیں خداوند میں نے کوشش کی ہے، میرے اندر وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، میری نیچر کو بدل دے خداوند، مجھے اپنی نیچر عطا کر دے جو کہ تو محبت ہے۔ جب وہ ہمارے اندر آئے گا پھر ہم اس طرح محبت کر سکیں گے خدا سے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ویسے اپنے طور پر اپنی کوشش سے اب ایسے نہیں کر پائیں گے۔ خدا نے اس کلیسیا سے کہا مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ جیسے تو پہلے سرگرمی سے محبت رکھتا تھا ویسے نہیں رکھ رہا۔ توبہ کر، بحال ہو۔ خدا بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا سے کہیں خداوند میری نیچر کو بدل دے۔ آئیے تھوڑی دیر دعا کریں۔ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا ٹائم دعا میں سپینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ Praise God, praise God, praise God. دعا کریں، اپنی آواز کو بلند کریں اور دعا کریں۔ خداوند سے کہیں خدا میں ویسے محبت رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی نیچر عطا کر دے جیسے تو محبت رکھتا تھا۔ خداوند ہم تیرے ہم شکل بننا چاہتے ہیں، تیری ڈیوائن نیچر کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہاللویا، 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 ہاللویا۔ خداوند ساری فضا کو، سارے ماحول کو اپنے ہاتھوں میں لے۔ خداوند تیرا گھر تیرے جلال سے اور تیرے عبر سے لبریز ہو جائے۔ ہاللویا۔ خداوند ساری فضا کو مسح کر، مقدس کر، آزادی دے۔ آزادی کے ساتھ تیرا کلام اس تیری کلیسیا کے ساتھ شیئر کیا جا سکے۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ خداوند میں نئی نیچر مانگتا ہوں، میں تیری اس ذات الہی میں شریک ہو جانا چاہتا ہوں، میں تیری اس ڈیوائن نیچر کو مانگتا ہوں۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اس کو بند کر دیں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔